बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमारी सी रहा प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक। आऊं डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत बेटाई साईं जी अमर सेट सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेजनि। व्यूअर्स, असांजे प्रोग्राम जो जेको मक़सदु आहे उहो इहो ई आहे त असां हेल्थ जे हवाले सां जेका बि आगाही आहे या जेका बि अवेयरनेस आहे उहा तव्हां ताईं पहुचायूं। ऐं उन आगाही खे पहुचाइण जो मक़सदु बि सिर्फ़ु इहो ई आहे त असांजे सोसाइटीअ में या मुआशरे में जेकी बि बीमारियूं प्रिवेलिंग जेके हेल्थ जे हवाले सां इशूज़ आहिनि उन हवाले सां तव्हां ताईं उहा इंफॉर्मेशन पहुचाइजे ताकी तव्हां उन्हनि बीमारियुनि खां पाण खे प्रिवेंटिव मेयर्स वठी या बचाव जा उपाउ वठी उन्हनि बीमारियुनि खां पाण खे बचाए सघो। अॼोके प्रोग्राम में बि असां इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं त डायबिटीज़ या शुगर या मिठनि पेशाबनि जी बीमारी जेका आमतौर ते जंहिंखे चयो वञे थो उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं उन गुफ़्तगू करण जे लाइ अव्हांखे इहो ॿुधायां त सुभाणे यानी 14 नवंबर पूरी दुनिया में डायबिटीज़ जो ॾींहुं सेलिब्रेट कयो वेंदो। ऐं इन ॾींहं खे सेलिब्रेट करण जे लाइ डायबिटीज़ जे हवाले सां या शुगर जी बीमारी जे हवाले सां जेका अवेयरनेस आहे या जेका आगाही आहे उहा पूरी दुनिया जे माण्हुनि ताईं पहुचाई वेंदी, छाकाणि त हिन जो जेको इंसिडेंस आहे उहो दुनिया में बजाए घटिजण जे इहो वधी रहियो आहे। ऐं असां वटि ख़ासि तौर ते जॾहिं असां पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कयूं था त उन में बि सिचुएशन इहा ई आहे त बजाए जो इन बीमारीअ में असां हिनखे जेकॾहिं चऊं त हीअ बीमारी न बल्कि बीमारी जी माउ आहे त इहो वधीक दुरुस्त हूंदो, छाकाणि त इन बीमारी जे थियण खां पोइ इंसानी जिस्म में जेके कॉम्प्लिकेशन्स या ख़राबूं थियनि थियूं उहे तमामु ख़तरनाक आहिनि। सो इन हवाले सां इहा आगाही ॾियणु असां सम्झूं था त ज़रूरी आहे त इन बीमारीअ जे हवाले सां कहिड़ा बचाव जा उपाउ वठी कहिड़ा प्रिवेंटिव मेयर्स वठी असां हिन बीमारीअ खां पाण खे बचाए सघूं था। अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू करण जे लाइ जेका महिमान शख़्सियत आहे उनजो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। असांजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते शामिलु थींदा रहिया आहिनि। पाण असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस जामशोरो। ऐं पाण शुगर जी बीमारियुनि जा बल्कि एंडोक्राइन जे हवाले सां जेके बि बीमारियूं आहिनि उन हवाले सां पाण उन्हनि जो इलाज करण में महारत रखनि था। संदन नालो है डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान। अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि चूँकि हम डायबिटीज़ के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और 14 नवंबर 14 नवंबर इस हवाले से पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, तो मुझे उसकी उस हवाले से उसकी अहमियत भी बता दीजिए और जो ये सेलिब्रेशन है उसका थीम क्या है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेहरान टीवी का, जो कि वक्तन बवक्तन इस तरह के आगाही प्रोग्राम करते हैं लोगों की शऊर लोगों को पैगाम देने के लिए ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि 14 नवंबर दुनिया भर में शुगर के हवाले से आगाही का दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी इस दिन को इस उम्मीद के साथ मनाया जाता है कि हम शुगर के वो मरीज़ या शुगर का शिकार होने वाले मरीज़ वक्त पे इससे आगाही हासिल करके इससे बच सके। इस दिन को 14 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन ने 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के साथ मिल के उन लोगों को खिराज तहसीन पेश किया था कि जिन लोगों ने इंसुलिन को दरियाफ़्त किया था। तो उसकी याद में इसको दिन को मनाया जाता है और दिन का मकसद ये है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ लेवल पे सेमिनार्स आगाही प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि शुगर के हवाले से शुगर से बचाव के लिए इस चीज़ को हम वक्त पे बता सकें। इस साल का जो थीम है वो है डायबिटीज़ एंड वेलबींग और डायबिटीज़ एट वर्क प्लेस, यानी कि जो शुगर का शिकार मरीज़ हैं ना सिर्फ उनको शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसके साथ उनकी जिस्मानी जहनी और ऑक्यूपेशनल जो वर्क प्लेस पे जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर उसको वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि हम इससे डिफ़ाइन कैसे करें कि कोई मरीज़ शुगर या डायबिटीज़ का शिकार हो गया। बिल्कुल। शुगर के मरीज़ों के लिए एक सोच थी कि शायद अलामात का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन शुगर का वो शख्स जिसकी कोई भी शख्स चाहे उसकी उम्र वो इस उम्र तक पहुँचे यानी 35 साल की उम्र तक पहुँच जाए, उसको चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी शुगर चेक करें। अगर उसकी शुगर नाश्ते से पहले
25 سے زیادہ آ جاتی ہے، یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اس کی شوگر 200 سے زیادہ آ جائے، یا اس کا 3 مہینے کا HbA1c کا ٹیسٹ 6.5 سے زیادہ آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شوگر کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ آلریڈی شوگر کا شکار ہے ان کے لیے پھر ڈیفرنٹ رینجز آ جاتی ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ اس حوالے سے کس ایج میں خاص طور پہ اس حوالے سے لحاظ کیا جائے کہ اب شوگر ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے شوگر کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت ضروری سوال ہے، اور اس بارے میں جو آج کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ یہ نہ سوچیں کہ میں جب 50 سال کا ہو جاؤں گا تو مجھے شوگر ہو جائے گی۔ شوگر کا جو چیک اپ ہے وہ کب ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگر آپ اپنی عمر دیکھیں، اگر آپ کی عمر 35 سال ہے، آپ کے خاندان میں کسی کو شوگر نہیں ہے، آپ کا کوئی علامات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی عمر اگر 35 سال سے اوپر ہے یا 35 سال ہو چکی تو شوگر ضرور چیک کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بچہ جس کی عمر چاہے وہ 12 سال ہے، چاہے وہ 15 سال ہے، چاہے وہ 18 سال ہے، اور اس کا وزن اس کی ہائٹ کے حساب سے زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی شوگر ضرور چیک کریں۔ پریگنینسی میں جن فیمیلز کو شوگر ہوئی ہے اور ڈیلیوری کے بعد ان کی شوگر ختم ہو چکی ہے، سال میں ایک دفعہ ضرور شوگر چیک کریں۔ بلڈ پریشر کا شکار مریض، دل کے مریض، شوگر سال میں ایک دفعہ ضرور چیک کریں۔ وہ لوگ جو پابندی سے ورزش نہیں کرتے، شوگر سال میں ایک دفعہ ضرور چیک کریں۔ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جو کہ ایک بیماری ہے، اکثر بچیوں کو، خواتین کو اس کا پرابلم ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی شوگر کو ضرور چیک کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا روٹین میں چینج آ جانا کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے یا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی شوگر کو ضرور چیک کیا کریں۔ ٹھیک، ڈاکٹر سلیم، آپ اس وقت پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں، کافی وقت ہوا آپ کو پاکستان میں پریکٹس کرتے ہوئے، آغا خان میں بھی آپ کنسلٹنٹ رہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو ڈائبٹیز کے حالات ہیں یا اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ کچھ اندازہ ہے کہ اس ریسرچ کے حوالے سے کتنی اسٹیٹسٹکس ہے ہماری پاکستان میں جو ڈائبٹیز کا شکار ہیں، اور پوری دنیا کے حوالے سے بھی ہمیں اگر آپ بتا سکیں تو کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیجیے۔ جی بالکل، پاکستان میں جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے، جو کہ ہر سال یا ہر 4 سال کے بعد اپنا ایک اندازہ کرتی ہے اسٹڈیز کے تھرو، ریسرچ کے تھرو، کہ دنیا میں کتنے مریض ہیں، ان کے مطابق 2025 میں پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے، اور دنیا بھر میں ان کی تعداد 500 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ پاکستان موجودہ جو سروے کے مطابق، انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے جو سروے ہے، جو ان کی ریسرچ ہے، اس کے مطابق پاکستان میں شوگر کی جو تیزی سے بڑھنے والے رجحان میں پاکستان نمبر 1 پر ہے، اور دنیا میں پاکستان کا نمبر 3 ہے جہاں پر شوگر کے مریض سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ دونوں ڈیفرنٹ بات ہیں، یعنی پاکستان بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے شوگر کے مریضوں کی تعداد میں، ٹھیک، اور 3rd نمبر پہ، یعنی ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہم دنیا کے 3رے نمبر پہ ملک کے، جہاں پر شاید ہم چائنا سے بھی آگے، ہماری آبادی ان سے کم ہے لیکن ہمارے شوگر کے مریضوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے یہاں پر۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں جینڈر ڈسکرمنیشن ہے، یا اگر ہم کہیں کہ خواتین اس کی زیادہ شکار ہیں یا مرد اس کے زیادہ شکار ہیں؟ ایسا کوئی اسپیسیفک ڈیٹا نہیں ہے۔ ایک اسٹڈی تھی کہ جس میں یہ واضح ہوا تھا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ شوگر کا زیادہ شکار ہیں، تقریباً 55% تک مرد تھے اور 45% تک خواتین تھیں۔ تو اس میں باقاعدہ ابھی تک کوئی اسپیسیفک ریزن یا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بتایا جائے کہ مرد کیوں زیادہ شکار ہوتے ہیں یا خواتین کیوں زیادہ شکار ہوتی ہیں، بٹ یہ ڈیٹا ہمیشہ وقتاً بوقتاً چینج ہوتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ڈاکٹر سلیم جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بیماری جو ہے وہ بڑے لوگوں کی ہے، تو کیا اس وقت بھی ایسا ہی ہے کہ یہ بڑے لوگ اس کا شکار زیادہ ہوتے ہیں، اور جو متوسط یا اس سے کم لیول کے لوگ ہیں وہ کچھ کم ہی اس کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اکثر یہ بات جو ہے نا ہم سے سوال کیا جاتا ہے جب کوئی بچہ اپنے والدین کو کلینک پہ دکھانے کے لیے بھی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے والد صاحب کو شوگر ہے، اور ان بچے کا وزن بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کا جو ہائٹ کے حساب سے ان کا ویٹ یعنی ان کا باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ 28-30 تک، اور وہ اپنی فکر نہیں کرتے۔ اچھی بات ہے، والدین کی فکر کرنی چاہیے، لیکن بچوں میں بھی یہ رجحان اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ یہ کوئی ایک اب ایج گروپ کی بات نہیں رہی، یعنی کہ اب ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہوگا، اور جو ہم اویئرنیس بار بار دے رہے ہیں جس کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہم جو ہے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی جب عمر 40 سال یا 45 سال ہو جائے گی تو آپ کو شوگر ہو سکتی ہے. جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا وزن تیزی سے بڑھتا چلا، چاہے آپ کی عمر کیا ہے، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کی عمر 20 سال ہے، آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ کو اگر لگتا ہے کہ میرا روٹین بہت خراب ہے، میں بالکل جو ہے روٹین ڈائٹ جو ہے اس میں میرا برگر ہے، میں پیزا کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں، میں بریانیاں بہت شوق سے کھاتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری فوڈ کریونگ یعنی کھانے کا شوق مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک علامات ہے کہ اپنے شوگر چیک کریں. تو اس میں اب میں سمجھتا ہوں کہ ایج کو جو ہے نکال دینا چاہیے. ہاں، شوگر کی جو اقسام ہوتی ہیں جیسے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس پہ اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو وہ زیادہ تر ٹائپ 1 بچوں میں ہوتی ہے، ٹائپ 2 بڑوں میں ہوتی ہے. لیکن کچھ ٹائپ 1 کے مریض ایسے بھی ہیں جن کی عمر جب 45-40 سال تک پہنچ جاتی ہے تو ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو دنیا میں شوگر کی اب تک کی جو اقسام ہے جس میں ٹائپ 1 جو کہ انسولین والے بچے ہوتے ہیں، ٹائپ 2 جن کو بدپریزی، تیسری ٹائپ ہوتی ہے جو کہ حاملہ خواتین کو پریگنینسی میں ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ٹائپ 5 ڈائبٹیز بھی آ رہی ہے دنیا میں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک شوگر کی قسم ہے کہ جو ان بچوں کو، ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی بچپن میں نشو و نما صحیح نہیں ہوئی، جنہوں نے خوراک اچھی نہیں کی، ٹھیک ہے. ان کا لبلبا صحیح میں نہیں یہ تھا. بھی چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو یہ بھی پتہ چلے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویورز پروگرام میں ننڈی سائی کنپو جلدی تھا موٹا ہوں اسا سگڈ راجو. ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں ننڈی سائی کنپو हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद सलीम ख़ान. डॉक्टर सलीम कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आहिनि ऐं जेके गुदूदनि जूं बीमारियूं थियनि थियूं ख़ासि तौर ते उन जा माहिर डॉक्टर कंसल्टेंट आहिनि. पाण असिस्टेंट प्रोफेसर जे तौर ते लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो में कम कनि पिया. डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने कहा था कि मुझे ये बताइएगा कि ये जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है वो उसका उस हवाले से भी बताइएगा कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है और टाइप 2 और टाइप 1 कैसे होती है, कैसे लोगों को शिकार करती है. بالکل. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شوگر زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتی ہے جن کی عمریں 2 سال بھی ہو سکتی ہے، 1 سال بھی ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھی یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے، 40 سال، 45، 50 سال کی عمر میں بھی. اس کا علاج صرف اور صرف انسولین ہے، اور دنیا میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ اسی کے ختم کرنے پہ کام کیا جا رہا ہے. دنیا میں ابھی ایک بہت مشہور ویکسین کا ذکر کیا گیا کہ اس کے لگانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے. وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بچوں میں لگائی جاتی ہے جو کہ ایک خاص اسٹیج پر ہوتے ہیں، اور ان کو لگانے کے بعد شوگر تو ختم نہیں ہوتی ان کی، لیکن اس کا جو اگر 1 سال کے بعد ہونی ہے شاید وہ 3 سال کے بعد ان کو شوگر ہوگی. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو اگر کہیں تو وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے، یعنی ان کا علاج انسولین سے ہوتا ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بدپریزی کی وجہ سے، وزن کی زیادتی کی وجہ سے، یا کسی کو خاندان میں اگر شوگر موجود ہو تو ان کو شوگر ہوتی ہے. یہ زیادہ تر متاثر کرتی ہے، عموماً تو یہ سوچا جاتا ہے کہ 40 سال 45 سال کے بعد، لیکن اب تو یہ 12 سال کے بچے کو بھی متاثر کر دیتی ہے اگر بچے کا وزن زیادہ ہے. اس کا جو علاج ہے وہ ہے پرہیز، ورزش، واک کا باقاعدگی سے کرنا اور ٹیبلٹس کا استعمال کرنا. اور اگر اس کا دورانیہ 10 سال 12 سال 15 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور کنٹرول اچھا نہیں ہے تو ٹائپ 2 والے ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی انسولین پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے. اچھا، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسولین ریکمینڈ کی جاتی ہے کسی مریض کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید آخری علاج ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے نہ اپنایا جائے، اور وہ جو اورل پلس کے حوالے سے یا ٹیبلٹس کے حوالے سے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا وہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے. تو یہ اس میں کہاں تک یہ بات درست ہے؟ بالکل سوچتے ہیں لوگ کہ انسولین لگانا آخری سٹیج ہے. ہمیں شوگر کا کنٹرول چاہیے، چاہے وہ ایک گولی سے ہو، چاہے وہ پرہیز سے ہو، چاہے وہ ورزش سے ہو. لیکن اگر جہاں ضرورت یا مجبوری ہوتی ہے، کسی کا آپریشن ہے، کسی کو پیر میں زخم بن چکا ہے اور شوگر بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو جو ایک چھوٹا سا زخم ہے وہ ایک بڑے زخم یا بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. ایسی صورتحال میں پھر انسولین لگانا ضروری ہے. انسولین تو انسان کے جسم میں خود بھی بنتی ہے، لیکن جب وہ صحیح سے کام نہیں کرتی تو پھر آپ کو باہر سے دینی پڑتی ہے.
انسولین کا بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دنیا میں ابھی تک کوئی ٹیبلٹ نہیں آئی ہے، کوئی گولی نہیں آئی، بس یہ پین سے لگانی ہوتی ہے، باقی تو وہی ہارمون ہے جو کہ ہماری باڈی بناتی ہے، اور اس میں کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہے، نہ یہ گردے خراب کرتی ہے۔ ہاں اگر اس کا ڈوز یعنی اگر اس کے یونٹ آپ کا ڈاکٹر صحیح تجویز نہ کر سکے تو شوگر کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس ڈاکٹر سے دوبارہ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے ڈوز کو آپ کے کھانے کے حساب سے اور آپ کے روٹین کے حساب سے سیٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، نارملی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے کچھ علامات سمٹمز ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اس ڈائبٹیز میں کوئی خاص علامات ہیں، اور علامات اگر نہیں ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں ڈائبٹیز کے اکثر علامات کا جو انتظار کیا جاتا ہے کہ پیشاب زیادہ آئے گا، وزن کم ہوگا، شوگر کی جو عام علامات ہیں نا اس میں شامل ہے سستی، تھکاوٹ، چڑچڑاپن، ہڈیوں میں درد، پٹھوں میں درد ہونا، اور اکثر مریض یا تو کسی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے تو وہ آرتھوپیڈک کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ملٹی وائٹامنس، کوئی طاقت کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، باہر سے کوئی گولی آ رہی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید۔ تو دیکھیں شوگر کی علامات تو یہ نان اسپیسیفک علامات ہوتی ہیں جو کہ میں نے کہا کہ سستیاں، تھکاوٹ کا شکار یہ ہوتی ہیں۔ باقی جو بڑی علامات ہوتی ہیں وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی شوگر 250-300 سے زیادہ کراس کر جاتی، تو آپ کو پیشاب زیادہ آنا، وزن کا کم ہونا، زخم کا، پیر کے زخم کا یا کوئی بھی زخم وقت پہ ٹھیک نہ ہونا شامل ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ بالکل زیادہ خطرناک۔ اگر کوئی علامات ظاہر نہیں ہو رہی تو ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں اس بیماری نے گھیرا ہوا ہے یا ہمیں اس بیماری نے شکار بنایا ہوا ہے، تو اس کے علامات اگر ظاہر ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کے علامات ظاہر ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جو ڈائٹ کا استعمال کر رہے ہیں اس وقت، ڈائٹ میں میری مراد یہ ہے کہ ہم جو فاسٹ فوڈز، سافٹ ڈرنکس، اور اس کے بعد پھر بہت سارا کھانا اور پھر میٹھی چیزوں کا استعمال، تو اس حوالے سے یہ کتنا سبب بنتی ہیں شوگر کی مرض کا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑا ریزن ہے کہ جو ہمارے ملک میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ شوگر کا شکار ہیں، اور یہی کھانا جو کہ ہمارا صبح اٹھتے ہی پاپے سے کھانا اسٹارٹ ہوتا ہے، بسکٹ سے کھانا اسٹارٹ ہوتا ہے، ہم دوپہر اپنے کھانے میں بریانی ہفتے میں 2-3 دفعہ، کچھ تو ڈیلی آلموسٹ بریانی چاول کا استعمال کرتے ہیں، پھر ورزش کا نہ کرنا اور ساتھ میں پوٹیٹو یعنی آلو کا استعمال زیادہ کرنا، تو ڈائٹ ہی ایسی چیزیں کہ جو کہ آپ کی شوگر کا سبب ہے، اور وہی وہ ریزن ہے جہاں پر آپ کا کنٹرول بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر میں ورزش کی بات کروں، لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کوئی انجیکشن سمے لگا دیں، کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ جس سے میرا وزن کم ہو جائے، میری شوگر ٹھیک ہو۔ ہاں بالکل ہے ایسے انجیکشنز، ایسی گولیاں، لیکن وہ مستقل حل نہیں ہیں، وہ آپ کو مینٹین کرنے میں مدد نہیں کرے گی۔ آپ نے وہ انجیکشن دوائیاں استعمال کی 3 مہینے تو ایونچولی آخر میں آپ کو کرنا تو پرہیز ہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایسا پرہیز کرنا جو کہ ساری زندگی کر سکے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 12-14 گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر کے شوگر کو کنٹرول کر دیں گے یا اپنا وزن کم کر لیں گے، لیکن وہ 2 مہینے 3 مہینے کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس وہی روٹین سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو متوازن غذا یعنی کہ آپ کی جو خوراک ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس، اس میں پروٹینز اور فیٹ کا جو ہے استعمال ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، اور ایک سنت ہے کہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر اسی پہ ہم عمل کر لیں تو آپ کی شوگر، آپ کے بلڈ پریشرز، آپ کے کولیسٹرول، آپ کی ہارٹ کی پرابلمز جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو 14 نومبر کو سیلیبریشن ہے ڈائبٹیز کے ورلڈ ڈے کے حوالے سے، اس میں آپ نے بتایا کہ ایک اس کا جو تھیم ہے یا سلوگن ہے وہ ہے ویل بینگ، تو ویل بینگ کے حوالے سے کیا ہمیں بتانا چاہیں گے؟ بالکل، دیکھیں یہ بہت ہی ضروری چیز ہے جو کہ اب شاید ہمیں اگنور کرنے کی اور نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ ڈائبٹیز اینڈ ویل بینگ جو کہ اس سال 2025 کا تھیم ہے، دنیا بھر میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شوگر کا شکار مریض ہیں انہیں نہ صرف شوگر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ہمیں ان کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ شخص سمجھتے ہیں کہ انہیں شوگر کی وجہ سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو ہمیں ان کو سننے کی ضرورت ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر، جو ڈاکٹرز ہمیں سن رہے ہیں
انہیں بھی چاہیے کہ صرف اور صرف نمبرز کو ٹریٹ نہ کریں شوگر کے مریضوں کے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کو سنیں کہ جس چیز کا وہ شکار ہے وہ اپنی شوگر کو مینیج کیوں نہیں کر پا رہے۔ ایک وقت میں یہ ہم کہتے تھے ہیں اپنے مریضوں کو کہ آپ روزانہ آدھا گھنٹے کی واک کریں، کیا ہم اپنے آپ کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اب کہتے ہیں امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ 5 منٹ اٹھ کے کوریڈور میں واک کر لیں، یا اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہیں تو اپنی کلاس سے فری ہونے کے بعد 5 منٹ کی واک کر لیں، تاکہ آپ کی آج کل کی جو بزی روٹین ہے لائف میں اس میں اپنے مریضوں کو گائیڈنس دے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس کے حساب سے گزار سکے۔ اسی طریقے سے سائیکولوجیکل ویل بینگ، یعنی کہ ان کی جو ذہنی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات کو سن کے ان کو اس کے حساب سے مشورہ دیں۔ جب شوگر کنٹرول رہتی ہے تو ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے مجھے شوگر ہو چکی ہے، ٹینشن سے شوگر نہیں ہوئی، ہائی شوگرز کی وجہ سے آپ کو ہر بات ٹینشن لگتی ہے، فیصلہ کرنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، گھر کے مسئلے مسائل آپ کو بڑے لگتے ہیں۔ تو جو شوگر ہے وہ نہ صرف اب شوگر تک رہی ہے، آپ کی آکیوپیشنل لائف پہ، یعنی کہ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے وہاں پر ہمارے پاس شوگر کے جو مریض ہیں ان کے شوگر کے چیک کرنے والی مشینیں موجود نہیں ہیں۔ تو جو بھی انسٹیٹیوٹ، جو بھی ادارہ، جو بھی اسکول کالج ہے ان کو چاہیے کہ وہ شوگر کی مشین کو بھی اب آفیسز میں رکھنا شروع کریں، تاکہ اگر کوئی شخص شوگر کا مریض شکار ہے، آپ کو معلوم نہیں، اچانک سے وہ کلاس کے اندر، اسکول کے اندر، ہاسپٹل کے اندر بے ہوش ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس مشین ہونی چاہیے تاکہ اس کی شوگر چیک کیں۔ یہ جو ڈائبٹیز اینڈ ویل بینگ اس سال 2025 میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو شوگر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وبا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم شوگر سے ہونے والے دوسرے مسئلے مسائل، یعنی شوگر کا کنٹرول ہی نہیں، ان کی ذہنی، جسمانی اور فزیکل ایکٹیویٹیز پہ بھی محنت کر کے ان کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ان کا ساتھ دیا۔ دیٹس ویری گڈ۔ اچھا، اب چونکہ انسٹیٹیوشنس کی بات آئی ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ لمس لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جام شورو میں جو وائس چانسلر صاحب اکرام الدین اجن صاحب ہیں، ان کی کوششوں اور محنتوں، بہت سارے کام ان کے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور ایڈمنسٹریٹو حوالے سے بھی، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا کہ اس جو انسٹیٹیوٹ ہے انڈوکرائنالوجی اس کا جو افتتاح ہوا ہے، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس طرح کا انسٹیٹیوشن انہوں نے وہاں اسٹیبلش کیا ہے، اور اس کے لیے اکرام صاحب بہت بہت مبارکباد آپ کو، اور آپ اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنے ہیں۔ تو مجھے اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہاں کیا سہولیات، چونکہ انسٹیٹیوٹ تو کھل گیا لیکن اس میں سہولیات کیا کیا ہیں، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ ویورز پروگرام میں وری ننڈلی سائی کا وہ جلدی تھا موٹوں ایسا سگر رہے جو ویلکم بیک ویورز پروگرام میں ننڈلی سائی کا ॿियो दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया अॼु डायबिटीज़ या शुगर जी बीमारियुनि जे हवाले सां, त इहा बीमारी कहिड़े तरीक़े सां थिए थी ऐं उनखां कहिड़े तरीक़े सां असां पंहिंजा बचाव जा उपाउ वठी इन खां पाण खे बचाए सघूं था। सलीम, जिस तरह से ब्रेक से पहले मैंने ये कहा था कि जो इंस्टीट्यूट आपका इनाग्रेट हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी, उस हवाले से मैं ये भी चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट में जो सहूलियात हैं वो इस वक्त क्या क्या हैं और किस तरह से ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसे आपने ज़िक्र किया, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर इकराम उद्दीन उजन साहब का जो एक विज़न है कि हेल्दी और इसके साथ साथ जो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और रिसर्च के हवाले से जिस तरीके से लियाकत यूनिवर्सिटी ने प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर, उसी का एक सिलसिला है। मैं ख़ुद पिछले तकरीबन 10-12 साल आगा खान हॉस्पिटल कराची से वाबस्ता रहा, फिर इंग्लैंड गया और FCPS मेडिसिन और FCPS एंडोक्राइनोलॉजी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं हैदराबाद में आया और मैंने जब देखा कि ऑनरेबल वाइस चांसलर का जो विज़न है वो हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च के हवाले से प्रोग्रेस करना है, और इसी हवाले से जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनका जब विज़न मैंने देखा तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मुझे इस चीज़ का हिस्सा होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो आज डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी
جس کو سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینڈوکرائنالوجی اینڈ ڈائبٹیز ہے، ان کا کریڈٹ بھی وائس چانسلر صاحب کو جاتا ہے، کرام الدین اجن صاحب کو. اور اس انسٹیٹیوٹ میں بنیادی طور پہ ہمارا مقصد نہ صرف علاج ہے، اس انسٹیٹیوٹ میں ہم اینڈوکرائنالوجی کی ٹریننگ جو کہ شاید اب تک حیدرآباد ریجن میں سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، ہم اس ٹریننگ کو سٹارٹ کریں گے. ایف سی پی ایس کا پروگرام اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کو بہتر سے بہترین طریقے سے کوشش کریں گے کہ اپلائی کیا جائے یہاں پر، کیونکہ جب تک ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہوگی، ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا کہ ہم اپنے مریضوں کو کس طرح کی سہولیات، کس طرح کی ٹریٹمنٹ دینی ہے. اس انسٹیٹیوٹ میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف اینڈوکرائنالوجی لمس جامشورہ ہے، اس میں بنیادی طور پہ ہمارے جو ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ دوسرے اینڈوکرائن ڈس آرڈرز یعنی کہ اوبیسٹی کلینک کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہاں پر. گڈ. اسی طریقے سے جو ہمارے ڈائبٹک فوڈ کے مریض آتے ہیں، ان کی کیئر کے حوالے سے ہم ان کو پراپر طریقے سے ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے تھرو سہولیات اور گائیڈنس پرووائڈ کریں گے. ہمارے پاس جو اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا شکار مریض ہوتے ہیں، ان کا ہم اسپیسیفک مشین جو BMI مشین ہوتی ہے اس کے اندر، اس میں ان کا باڈی فیٹ یعنی جسم کے اندر کتنی چربی ہے، ان کا وسرل فیٹ یعنی کہ جو آپ کے ڈفرینٹ آرگن سسٹم ہوتے ہیں اس کے اندر فیٹ کتنا ہے، اس کی کیلکولیشن کی سسٹم ہے جس کو ہم وہاں پر کیلکولیٹ کریں گے. ڈائٹ کاؤنسلنگ کے لحاظ سے ہم وہاں پر انشاءاللہ ڈائٹیشین کے تھرو اپنے مریضوں کو ڈائٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے گائیڈ کریں گے. اسی طریقے سے وہ ڈفرینٹ اینڈوکرائن ڈس آرڈر جس میں ہمارے پاس پیچوٹری گلینڈ جو دماغ کی رسولی کا ایک مسئلہ آتا ہے پیچوٹری کے اندر، اس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کڈنی میں جو ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس پہ شاید اب تک اتنی بات نہیں کی گئی ہے جتنی ضرورت تھی. اور اس انسٹیٹیوٹ کا جو قیام ہے وہ ان چیزوں کے لیے ہمارے آنے والی جو جنریشنز ہے میڈیکل سے تعلق رکھنے والے، ان کے لیے گولڈن اپرچونٹیز بنے گی. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہاں سے جانے والا ہر وہ شخص جو کہ ٹریننگ کرے گا، وہ امید یہ ہے کہ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی جا کے اپنی ٹریننگ سے لوگوں کو فائدے پہنچائے گا. دیٹس ویری گڈ. میں ایک بار پھر اجن صاحب آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں سمائل اسٹون کہ یہ انسٹیٹیوٹ اناگریٹ ہو گیا اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ آپ کا ویژن ہے. اور میں اکثر اپنے پروگرام میں آپ کے حوالے سے تو یہ کہتا ہوں کہ اکیڈمک سائڈس ہو، ریسرچ ہو یا ایڈمنسٹریشن ہو، یو آر ڈوئنگ دا بیسٹ. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے لیے بہت سارا کام کرتے رہیں، بیکاز اٹس مائی پیرنٹ انسٹیٹیوشن. میں نے بھی یہیں سے اپنی ایجوکیشن حاصل کی ہے. تو آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت اور طاقت دے گا کہ آپ اس انسٹیٹیوٹ کو پوری دنیا میں ایک مقام دلائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اب چونکہ ہم پھر آتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں کہ جس سے ہم پریونٹیو میئرز لے کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آنے والے مستقبل کو بچانا ہے. یعنی ہمارے آج کے بچے صحت مند تو ہمارا مستقبل صحت مند ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بینگ پیرنٹس یا جو سننے والے پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحت مند غذا کی تلقین کریں، ان کو ہدایت کریں. بچہ ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کر آتا ہے کہ اسے برگر کھانا ہے یا اسے پیزا کھانا ہے، وہ ٹیسٹ ہم ہی دیتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو محنت کریں. کس طریقے سے بچے جب کوئی کامیابی حاصل کریں تو ہمارا سب سے پہلا جو ان کو انعام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو برگر کھلائیں گے، آپ کو پیزا کھلائیں گے. تو بچے کو ریوارڈ کے انعام کے طور پہ ان چیزوں کا عادت نہ ڈالیں. بچے جو ایک زمانے میں والدین ان کو گھر سے اندر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، آج وہی والدین چاہتے ہیں کہ بچہ موبائل چھوڑے اور باہر کھیلنے کے لیے جائے، کرکٹ کھیلے، جو کہ ایک زمانے میں تو آپ کوئی کرکٹ کوئی بھی اس طرح کی سرگرمیاں نظر نہیں آتی ہیں. بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے، ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ اسکولز میں جا کے جو ایک بچوں کو انہیلدی ڈائٹ ملتی ہے ان کو ہیلدی ڈائٹ میں کنورٹ کرنے کا نوٹس دے، تاکہ بچوں کو جو کولڈ ڈرنکس، پیٹیز، برگر یا کوئی اس طرح کے جو چپس وغیرہ کھانے کا رجحان بچوں کو ملتا ہے، بچے وہی کھاتے ہیں وہاں پر، ان پہ پابندی لگائی جائے اسکولز لیول پہ، کالجز لیول پہ، انسٹیٹیوشنز لیول پہ. کیونکہ بچوں کو اگر آج ہم نے یہ چیز سکھائی، ایک کیمپین اگر آج ہم نے یہ چلائی، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو، ہم سب کو ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں ہمارا بچہ آنے والی زندگی ان بیماریوں سے بچ سکے گا. دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بات کیجیے گا. ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا کسی اور حوالے سے بھی
کہ ڈائبٹیز کا علاج ہم کر لیتے ہیں، مطلب یہ لوگ بہت اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کا علاج ممکن ہے، تو کیا یہ علاج ممکن ہے یا اس کا صرف کنٹرول ہے؟ علاج ممکن ہے، شوگر ختم ہو سکتی ہے اگر ہمارے مریض چاہیں تو. اگر مریض شوگر اپنی کنٹرول کر لیں، اگر وہ واک شروع کر دے تو شوگر تو ختم ہو سکتی ہے. اکثر ہمارے وہ مریض جن کو 3 سال ہو، 2 سال ہو یا 1 سال ہو چکا ہو شوگر کو، وہ بدپریزی بہت کرتے ہیں، ان کا وزن زیادہ ہے، وہ اپنی شوگر کو، وزن کو کم کریں. تو ریسرچ ہے، ڈائریکٹ ٹرائل ہے ایک دنیا بھر میں جو کہ آج سے کچھ سالوں پہلے آیا تھا، اور اس میں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کو بدپریزی کی وجہ سے شوگر ہے، وہ اگر اپنی پرہیز کو کنٹرول کرے، وزن کم کرے، تو ان کی شوگر ختم ہو سکتی ہے. اگر یہی سوال آج سے مجھ سے 10 سال پہلے، 5-10 سال پہلے پوچھتے تو میں کہتا نہیں ختم ہو سکتے، لیکن اب ریسرچ کہتی ہے ختم ہو سکتی ہے. وہ لوگ جو کہ انسولین لگاتے ہیں ہائی ڈوزز پہ، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پرہیز پہ، واک پہ توجہ دیں، یہ سب کچھ کریں. سب سے ضروری ہے کہ اپنی خوراک کو کنٹرول کریں. ٹھیک. پورشن کنٹرول، 3 روٹیاں کھاتے 1 روٹی کر دیں، 1 کھاتے ہیں آدھی کر دیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی شوگر کا کنٹرول کتنا بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا. ویری گڈ میسج. اچھا، مجھے اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی مریض ڈائبٹیز کا کوئی شکار کسی کنسلٹنٹ کے پاس آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی ایڈوائس پہ وہ جو بھی دوائیں اسے تجویز کرتا ہے اسے وہ کھانی ہوتی ہیں. کیا صرف دوائیں کھانے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یا اس ڈاکٹر، کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ یہ میرا سوال، امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ کیا صرف وہ دوائیں کھا کے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اسے کرنا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر تو دوائی دے گا، دعا تو وہ نہیں دے گا، کیونکہ دوائی کے علاج ہی ڈاکٹر کے پاس دوائی کا ہے. وہ آپ کو ڈائٹ سمجھا سکتا ہے، اور اکثر وہ مریض جو کہ 10 سال 15 سال سے شوگر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے جب وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پرہیز بتا دیں. لوگوں کی فائلوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ پورے چارٹ موجود ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، کسی بھی آپ جگہ پہ چیک کریں، لکھیں تو آپ کو پورے ڈائٹ پلان پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ڈائٹ پلان آپ نے اپنی لائف کو دیکھ کے بنانا ہے، آپ نے اپنی غذا کو دیکھ کے بنانا ہے. اگر آپ گاؤں میں دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں کہ آپ کا دیسی گھی کا کتنا استعمال ہے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں آدھا کلو دودھ پی جاتے ہیں رات کو، تو آدھا کلو دودھ تو نہیں پینا چاہیے، 1 گلاس 1 کپ دودھ پی لیں. اسی طریقے سے ناشتے میں آپ جو بیکری آئٹمس کا استعمال ہے اس کو بند کریں. پراٹھا کھاتے ہیں کم آئل استعمال کریں، انڈا کھاتے ہیں آئل کم استعمال کریں آملیٹ میں. چائے دودھ پتی کا رجحان ہے، اس کے بغیر چائے نہیں پیتے ہم لوگ. ایگزیکٹلی. تو چائے کو تھوڑی سی چھکی چائے جس کو کہا جاتا ہے اس ٹائپ کی چائے پی جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جوسز، کولڈ ڈرنک، فریش جوس کا استعمال بہت کامن ہو چکا ہے. فریش جوس لوگ کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوں تو میری شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے فریش جوس مجھے صحت دے گی. فریش جوس کیا، فروٹ کھائیں، سیب اور کوئی بھی دنیا کا پھل ہے، 2 چھوٹے سے 3 پھل کھانے کی اجازت ہے. لنچ میں کوشش کریں اگر آپ کم کھائیں، روٹی اگر آپ کہتے ہیں کہ کھا چکے تو آپ سیلڈ کے ساتھ آپ چکن ٹکا بنا کے کھا سکتے ہیں جو کہ آپ کا گرلڈ ہونا چاہیے. آپ فش کھا سکتے ہیں، گرلڈ فش کھا سکتے ہیں. پروٹین سے شوگر نہیں بڑھتی ہے. شام کی چائے کے ساتھ آپ نے ضروری نہیں ہے کوئی سموسے کھائیں، پیٹیز کھائیں، آپ ان کے ساتھ بادام پستے، شوگر فری بسکٹ کچھ کھا لیں. اسی طریقے سے رات کو بھی 1 روٹی کھائیں، تھوڑا سا سالن کھائیں، واک کریں آدھا گھنٹہ ناشتے سے پہلے. یہی تو سارا علاج ہے شوگر کا. ایگزیکٹلی. یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ وہ دوائیں استعمال کرنی ہیں بلکہ وہ ڈائٹ چارٹ بھی بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سلیم، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ویورز اجو کے پروگرام میں اترو تاں جی رائے جو اساں کے انتظار رہندو. اندر پروگرام تائیں اجازت. اللہ بھائی.